यौमन औ बाद यौम, एक दिन या उससे कुछ कम हिस्सा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नहीं, क़ाल बल लबिस्त मियत आम, बल्कि तुम पूरे 100 साल तक सोते रहे। 100 years। देखो अपने गधे की तरफ गल सड़ के उसका क्या हाल हो गया। देखो अपने गधे की तरफ गल सड़ कर उसका क्या हाल हो गया। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या हुआ? क्या बोलो यारो है। तो देखिए आप, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो अपने गधे की तरफ गल सड़ के उसका क्या हाल हुआ। और अल्लाह इरशाद फरमाता है देखो अपने खाने की तरफ जरा भी नहीं सड़ी। अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर का खाना फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अल्लाह के नबी का खाना 100 साल तक जमीन पे पड़ा रहा, सड़ा नहीं। हर मौसम को झेलता रहा, बुरा नहीं, खराब नहीं हुआ। ऐ लोगों, ऐसा क्यों हुआ? खाने का माना ताम, ताम के माना खाना। तो सुनो अपनी शरीफ में आने वालों, बरेली का अकीदा लो। आला हजरत पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जिस तरह नबी का ताम जैसे जमीन पे नहीं सड़ता, वैसे ही नबी का गुलाम जमीन में नहीं सड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। नबी के सदक़े अल्लाह वली को ताकत अता फरमाता है। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। और आगे देखें आप, वली की ताकत, वली की शान देखें आप। कुरान पाक सूरह नंबर 105, सूरतुल फील, आयत नंबर 1 2 3 4 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ऐ महबूब, आपने देखा नहीं आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया? ये अबरहा के लश्कर की तरफ इशारा जो हाथी पर बैठकर काबे पे अटैक करने के लिए आया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है महबूब, आपने देखा नहीं आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनकी सारी चालें बेकार नहीं कर दी थी? वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, और उन पे गोल के गोल परिंदे छोड़ दिए थे। लहक के बोलिए, मैं मुंह को बंद कर दिया। उन पे गोल के गोल परिंदे छोड़ दिए थे जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, उन पे पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, और जिस पे वो पत्थर गिरता वो ऐसा हो जाता जैसे खाया हुआ भूसा। खाया हुआ भूसा दुनिया का, आप पूछिए, दुनिया के सारे मुअर्रिखीन कहते हैं एक कंकरी भी इधर उधर गिरी। एवरी हिस्टोरियन सेड अबाउट दिस टेबल, दुनिया का हर मुअर्रिख कहता है जहां निशाना लगाया वहीं गिरी। अरे लहके बोलो, जहां निशाना लगाया वहीं गिरी, एक कंकरी भी इधर उधर नहीं गिरी। उनसे पूछो ऐसा क्यों हुआ, तो कहते हैं अरे वो तो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ परिंदा था।
وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پرندے تھے. اب اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سماعت کرے. اے دنیا والوں، جب اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے پرندوں کا یہ عالم ہے تو اس کے نیک بندوں کا عالم کیا ہے؟ پرندہ ایسا ہے، بندہ کیسا ہے؟ اے ہائے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. لحق کے بولیے. اب دیکھیں آپ، ولی کیسا ہو، رہبر کیسا ہو، پیشوا کیسا ہو. آج کل لوگ جس کو چاہتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں، لیکن رہبر ہو کیسا؟ آپ قرآن پاک سے پوچھیں. دیکھیں آپ، لائف آف دا پروفیٹ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل 19ویں پارے سے سورۃ الشورى، سورہ نمبر 26، آیت نمبر 51، 19واں پارہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. آپ 19واں پارہ 8واں رکوع پڑھیں. پورے جو رکوع ہے نا، ایک رکوع مشتمل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات وہاں سے روانہ ہو جاؤ. انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یعنی جو بنی اسرائیل ہے نا، اس کو فرعون لوگ جو ہے صدیوں سے کچلتے آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو جاؤ، نکلو وہاں سے. جب آپ نکل گئے، فرعون کو پتہ چلا. فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے ہی وہ آپ کا پیچھا کرتا ہے. آگے آگے حضرت موسیٰ کے ماننے والے، پیچھے پیچھے فرعون کا خونی لشکر چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے قریب ہو گئی، ایک دوسرے کے قریب دونوں جتھے، تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں نے دیکھا کہ ارے آگے دریا، پیچھے فرعون کا خونی لشکر، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب ہم پکڑ ہی لیے گئے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ تم نے ہمیں پکڑوا دیا، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ آگے دریا، پیچھے فرعون کا خونی لشکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے اور ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب ہمیں راستہ دے گا. یہ تو پیچھے چلنے والے ہیں نا، وہ خوف میں رکھتے ہیں، لیکن جو رہبر ہوتا ہے نا وہ بے خوف ہوتا ہے. جو رہبر ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے. ہرگز نہیں، یقیناً ہمارا رب ہمیں راستہ دے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا پہ مارو. آپ جب لاٹھی مارتے فَلَقْ، دریا پھٹ گیا. كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر طرف پہاڑ کی طرح راستے ہو گئے، اس کے درمیان خشک دیوار بن گئی اور خشک راستے ہو گئے. پوری قوم کو لے کر آپ دریا پار کر گئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، دریا پار کر گئے. اور جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ ہے، یہ بھی کود گیا، خونی لشکر
لشکر کے ساتھ، تو جو پانی نبی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جیسے ہی فرعون لشکر کے ساتھ پہنچا احترام ختم. ثم اغرقنا الآخرین. فرعون لشکر کے سمیت دریا میں ڈوب گیا. توجہ چاہوں گا اپنی شریف والوں، فرعون کی طرف بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے اے فرعون موسیٰ کو نہ ستاؤ، مگر وہ چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ. But gone with the wrong leader. چلے گئے غلط لیڈر کے ساتھ، غلط رہبر کے ساتھ. تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم اچھے بھی ہو لیکن تمہارا رہبر برا ہو، تم اچھے بھی ہو اگر رہبر برا ہو، نجات خطرے میں ہے، بخشش نہیں ہونی. اور تم برے بھی ہو، رہبر اچھا ہو، تم برے بھی ہو، رہبر شہید اعظم ہو، غوث اعظم ہو، معین الدین ہو، نظام الدین ہو، قطب الدین ہو، فرید الدین ہو، علاء الدین ہو، بدیع الدین ہو، تاج الدین ہو، اعلیٰ حضرت ہو، مخدوم سمنہ ہو، تم برے ہو، رہبر اچھا ہو، نجات یقینی ہے. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رہبر غوث اعظم ہے، معین الدین ہے. اس لیے ہم یہاں بھی ہم انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی ہم پاس ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور سن لیجئے، جو لوگ ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بولتے ہمیں ولی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ بھائیا بغیر ولی کے، بغیر قائد کے تم ایک قدم نہیں چل سکتے. آپ بولے روح الامین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بغیر ولی کے آپ ایک قدم نہیں چل سکتے. کیسے؟ یہ دیکھیے آپ، دیکھیں آپ، you may have seen. کیا بات ہے بابا. This is a building construction. آپ دیکھتے ہیں جب بلڈنگ بنتی ہے، جب کوئی عمارت کو آپ بنواتے ہیں تو جو مستری حضرات ہوتے ہیں وہ دیوار کو ناپنے کے لیے ایک آلہ لٹکاتے ہیں جس کو پلمبر اور ساہول کہتے ہیں. چیک دا وال کو چیک کرنے کے لیے کہ دیوار سیدھی ہے کہ ٹیڑھی. حیرت کی بات ہے، ایک دیوار کو بھی ہم بغیر ولی کے سیدھا نہیں کر سکتے. He is called امام. ایک دیوار بھی بغیر امام کے سیدھی نہیں ہو سکتی. تو اپنی والوں، جس طرح ایک دیوار بغیر رہبر کے سیدھی نہیں ہو سکتی، تو یہ پوری زندگی بغیر رہبر کے کیسے سیدھی ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیں رہبر کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اس بات پہ ہے، سبحان اللہ سبحان. اور اطمینان اس بات پہ ہے کہ ہمارا رہبر غوث اعظم. اور دیکھیں آپ، بغیر رہبر کے آپ دو قدم نہیں چل سکتے. آپ بولے گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. آپ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح میں دو بڑے دانے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ تسبیح شروع کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی یہاں پر پہنچے بڑا دانہ آیا، آپ سمجھ گئے you have the stop. You have the stop. اب یہاں سے تسبیح بدلے، الحمدللہ 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 الحمدللہ. You have the stop. اس کون ہے یہ تسبیح میں رہبر ہے. He is called امام. اسے بھی امام کہا جاتا ہے. یہ تسبیح میں رہبر ہے. حیرت ہے اپنی شریف والوں کہ اللہ تعالیٰ ایک تسبیح کو بھی بغیر رہبر کے نہیں چھوڑتا. تو جب ایک تسبیح بغیر رہبر کے پوری نہیں ہو سکتی، تو یہ زندگی کی اتنی بڑی منزل بغیر ولی کے کیسے پوری ہو؟ بغیر رہبر کے کیسے راہ راست پہ آئے گی؟
گی، اس لیے ہمیں رہبر کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں آپ رہبری ہو کیسے رہی ہے، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ارشد کر اٹھیں گے۔ دیکھیں آپ رہبری ہو کیسے رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا حیدرآباد میں، تو وہاں کے وہ حضرت آئے ہوئے تھے، غوث پاک کے جو پوتے ہیں سجادہ نشین، تو ایک صاحب تھے بنگلہ دیش کے، وہ عربی میں تقریر کر رہے تھے، اور تو حضرت مسکرا رہے تھے، تو اس میں سے 2-3 لائن مجھے یاد ہے وہ عربک کی، تو میں نے اس کو ذہن میں تھا، میں نے اسے اتارا ہے۔ دیکھیں آپ غوث پاک کہتے کس کو ہیں اور رہبری کیسے ہو رہی، دیکھیں آپ۔ جاء رجل الى شیخنا عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ فقال یا سیدی اريد ان ابايع على يدك فارجوك ان تقبلني فقال الشيخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ مد يدك۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، لحق کے بولے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، لحق کے بولو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، حاضر ہوا، کہا غوث اعظم میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ لا، ہاتھ بڑھا۔ اس نے کہا حضور ایسے نہیں، پہلی میری 2 باتیں ہیں، لحق کے بولیے میری 2 باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا بولو کیا ہے؟ تو وہ کہتا حضور میں نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کر پاؤں گا آگے۔ تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ، اسلام کے خلاف کام کرتے ہو اور یہاں بیان کرتے ہو۔ پھر وہ کہنے لگا، پھر آپ نے فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا غوث اعظم میرا پیشہ چوری ہے، میں چوری کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، یہ سب غلط کام کرتے ہو، آئے ہو عبد القادر سے مرید ہونے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، تم جاؤ۔ تو اس نے کہا حضور یہی تو وہ در ہے جہاں بڑے بڑے چوروں کو، ڈاکوؤں کو آپ نے سنوارا ہے۔ لحق کے بولیے حضور مجھے بھی لے لے غلامی میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کام چھوڑو۔ اس نے کہا حضور یہ دربار شیخ اعظم کا ہے، عبد القادر جیلانی کا، اور واسطہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا لا، ہاتھ بڑھا۔ جب وہ ہاتھ بڑھایا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ سنو میری بھی ایک نصیحت سن لو۔ اس نے کہا حضور میری آپ 2 مان لیجئے، میں آپ کی 1000 مان لوں گا۔ پورا جوش میں تھا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ سنو جب بھی اذان کا وقت ہو اذان دے دیا کریں۔ اس میں کتنی گہرائی ہے آپ دیکھیں اور سوچیں، جب بھی اذان کا وقت ہو اذان دے دیا کریں۔ اس نے کہا جی حضور، بس مرید ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ 3 دنوں تک تو گھر ہی میں چپکے سے اذان کے وقت اذان پڑھ دیتا۔ چوتھے دن جب وہ پڑھنے لگا تو اس کی بیوی 3 دن سے دیکھ رہی تھی کہ کر کیا رہا۔ وہ بالکل غصے میں آ گئی اور کہنے لگی تم یہ گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اذان دو، صرف اذان پہ اذان پڑھ رہے ہو، گھر جاؤ مسجد جاؤ، وہاں جا کے اذان دو، نماز پڑھو، یہ گھر میں کیا لگا رکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ارے چپ رہو، عبد القادر جیلانی سے ہمارا کمپرمائز ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہو اذان دے دیا کرنا۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر سنو گھر میں روغن، زیتون، دودھ، سالن، سرکہ سب ختم ہو چکا، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا ارے بیگم یہی تو میں 3 دنوں سے پلان بنا رہا ہوں کہ کیسے چوری بھی کر لوں اور اذان کا وقت بھی نہ۔ دیکھیے وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ بہرحال ایک دن پلاننگ بنایا کہ میں اتنے ٹائم نکلوں گا اور اتنے ٹائم آ جاؤں گا، اذان کا وقت نہیں ہوگا، بس نکلا گھر سے رات میں، اور وہ بہت دور پہنچ گیا بغداد سے۔ ایک بڑی حویلی ملی، اوزار مارا، بلڈنگ پہ چڑھتا ہے، آگے دیکھتا ہے کہ کمرے پہ کمرہ، کمرے پہ کمرہ، کھول کھول کے اندر گیا، دیکھا ایک کونے میں ہیرے ہیں، زیورات ہیں، دینار، درہم و دینار وغیرہ وغیرہ، اس زمانے میں جو بھی ہو، بورا لے گیا تھا، بورے کو بھرنے لگا، بھرتے بھرتے اور کاندھے پہ رکھ کر جب دالان پہ آیا کہ رسی کے ذریعے نیچے اتروں گا، اسے یاد آ گیا کہ اذان کا وقت ہو گیا اور میں نے غوث اعظم سے وعدہ کیا ہے جو روشن ضمیر ہے، نوری قندیل ہے، پیروں کے پیر ہیں، سبحان اللہ۔ بس وہ بوری کو وہیں رکھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اذان شروع۔ اللہ اکبر اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جیسے ہی اذان ختم جب وہ دعا پڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا گھر جاگ گیا. جس طرح ہم لوگ آج کل افطار میں بیدار رہتے ہیں نا, پہلے زمانے کے لوگ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے. پورا گھر جاگا ہوا, آٹھ قدر سے لے کے ایک قدر. اب وہ پریشان ہو گئے. ادھر وہ پریشان ہو رہا تھا, ادھر شیخ عبد القادر جیلانی اپنے گھر میں بیٹھ کر مسکرا رہے تھے. محلہ بابو شیخ کے مدرسہ قادریہ میں بیٹھ کر مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ پھنس گیا پھنس گیا. لوگوں نے کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہا وہ شرط والا چور پھنس گیا. اس کے دو مان کے میں نہیں پھنسا, میری ایک مان کے وہ پھنس گیا. اب ادھر وہ پریشان ہے, اب کیا کریں؟ دیکھیں سب لوگ وضو بنا رہے ہیں. مرتا کیا نہ کرتا, کہا لاؤ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھا. کھڑا ہو گیا جی, نماز ختم ہوئی, سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے 2 صف لگی ہوئی, 2 صف پیچھے لگی ہوئی ہے. ایک صاحب بڑے عاجزی سے آگے بڑھے, کہا حضور اجازت ہو تو تکبیر تو. وہ فرماتے ہیں ہاں چور کو حضور کہتے ہو؟ کہا حضور یہ تو آپ کے انکساری چور کسی کے گھر میں اذان دیتا ہے. ارے آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ کے آنکھوں میں کسی پیر کامل کا آنکھ سے جھلک رہا ہے. آپ کی پیشانی بتا رہی کہ آپ کی نسبت بڑی مضبوط ہے. حضور نماز پڑھا, سورج نکلنے والا ہے. بہرحال وہ آگے گئے اور نماز شروع, اور نماز ختم ہونے کے بعد جب وہ سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو پورا گھر کھڑا ہو گیا. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی دامن چوم رہا ہے, کوئی کپڑا چوم رہا ہے, کوئی پیشانی چوم رہا ہے. یہ سب دیکھ کر وہ رونے لگا اور غوث اعظم کے مکان کی طرف منہ کر کر کہنے لگا, مان گیا غوث اعظم, مان گیا. ایک وقت اذان دے کر نماز پڑھی ہے, پورا گھر احترام کر رہا ہے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو سارا شہر احترام کرے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس مبارک, نعرے تکبیر. کہ غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. ہر طرف زمانے میں جن کا بول بالا ہے, ہر طرف زمانے میں جن کا بول
بالا ہے اور ڈوبنے ہی والی تھی ناؤ آ کے طوفان میں ڈوبنے ہی والی تھی ناؤ آ کے طوفان میں تیری دستگیری نے دور سے سنبھالا ہے تیری دستگیری نے دور سے سنبھالا ہے۔ حضرات کیا آپ جانتے ہیں واٹ از نماز، واٹ از دا میسج آف نماز، واٹ از دا بینیفٹ آف نماز؟ نماز کیا ہے، نماز کا پیغام کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تو مجھے کہنے دو کہ تمام عبادتوں میں نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو جتنا نماز میں دل لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ دے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ کا پورا جسم ہے اس کا کنٹرولر کون ہے؟ وہ اس کنٹرولر آل باڈی دماغ، اور دماغ کو کون کنٹرول کرتا؟ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ نماز سے۔ اور نماز میں سب سے اہم کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اور سجدے میں کون قریب ہوتا ہے؟ خدا اللہ تعالیٰ۔ تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا سب۔ 1982 کی بات ہے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین علامہ ارشد القادری، علامہ ارشد القادری جو حضور مفتی اعظم ان کے مرید ہیں، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے یورپ۔ کہاں پر دیکھیں آپ، جہاں نماز روحانی ترقی کا باعث ہے، جہاں نماز رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاں